बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 खबरें तेजी के साथ आपके सामने रखूंगा। 3 खबरें अच्छी नहीं हैं और एक खबर बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए किसी न किसी हवाले से अच्छी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में आज मुनक्कद हुआ है और इस इजलास का एजेंडा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के अंदर तरमीम का जायजा लेना था, लेकिन वफाकी वजीर कानून की जो एंट्री है उसने इस इजलास को मुलतवी करवा दिया है। और मामला असल में क्या है, इसके मिनट्स भी जारी हुए हैं और क्या हाई कोर्ट्स के 100 जजेस को फारग किया जा रहा है और अगले 20-30 साल का एक प्लान जो है वो आ रहा है। ये भी एक खबर है जिस पर बात हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। अहमद मीर को कत्ल की धमकियां देने वाले कौन है, इस पर भी बात करेंगे। और बहुत ही एक और अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो गई है और हमारे लिए भी अब आपके सामने जो है वो सूरत हाल मुश्किल होगी। सोशल मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से नया कानून लागू हो गया जी। ये सदारती आर्डिनेंस है और इसके तहत अब जो है वो कौन सी पाबंदियां होगी, कुछ इस पर भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद के अंदर जो मैंने कहा कि अच्छी खबर है कि तस्दीक हो गई है इमरान खान के मौक़िफ़ की। 2 भाई जो है वो उनकी आपस के अंदर लड़ाई हुई है और एक भाई ने कहा है कि तुम गंदम चोर हो और दूसरे ने कहा है कि तुम फार्म 47 के वोट चोर हो। अगर मैंने बता दिया तो ऐसा होगा। ये मामला क्या है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सबसे पहले जो खबर है वो सोशल मीडिया के हवाले से एक इंतहाई आम कानून वो सामने आ गया जी और इसकी काफी दिनों से गूंज थी और ये सदारती आर्डिनेंस के जरिए लाया गया। चूंकि जल्दी बहुत है और सबको पता है कि 8 मई को अब जो है वो कादी फायद ईसा साहब जो है वो समाप्त करने जा रहे हैं। ये जो ऑलरेडी केसेस की वो समाप्त कर रहे हैं। पहले काजी साहब के हवाले से भी खुलकर सहाफी इदारे राय कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट पर भी तनकीद हो रही है। एक्स पे वैसे ही पाबंदी है, ट्विटर पे पाकिस्तान के अंदर, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी जो रीच है उसको कम किया जा रहा है। और ये इसके साथ अब जो पाबंदियां हैं वो मजीद बोलना दुश्वार हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा करके नया इदारा बना दिया है। ये असल में ये ऑर्डिनेंस है जी। अब साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA के नाम से नया इदारा बना दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस इदारे का तहकीकाती इदारा एक्ट की शिक 29 के तहत कायम किया गया और NCCIA एक्ट के तहत हासिल इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक FIA इस एक्ट के तहत नामजद तहकीकाती इदारे के अमूर अदा करना रोक देगा। तमाम एहलकार केसेस, इंक्वायरीज, तहकीकात FIA से NCCIA को मुंतकिल करेंगे। हुकूमत NCCIA के DG का तकर्रर 2 साल के लिए करेगी। DG NCCIA पुलिस आर्डर 2002 के तहत IG के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे और मामलात ये जो इदारा है ये वजारत दाखिला के मातहत होगा। साइबर क्राइम के हवाले से होने वाले तमाम जराइम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे जाएंगे। साइबर क्राइम से मुतल्लक तमाम मुकदमात, इंदराज और प्रोसिक्यूशन NCCIA खुद करेगी। नोटिफिकेशन के अंदर यह कहा गया है कि अपने यानी इसके अपने थाने होंगे। अफसरान को साइबर क्राइम से मुतल्लक खसूसी तरबियत दी जाएगी। मुल्क भर में सोशल मीडिया और ऐप से मुतल्लक तमाम मालूमात NCCIA देखेगी। ये जी खबर है। अब ये एक नया इदारा बन गया सोशल मीडिया वालों के लिए। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन, दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हवाले से अब ये इदारा, इसका काम ही एक होगा, हमारे और आपके ऊपर, पूरे पाकिस्तानी कौम पे नजर रखना। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर कोई मेरिट पे थोड़े ही जो है वो अप्लाई होता है। यहाँ मेरिट, यहाँ जो भी मुखालफ होगा हुकूमत का उस पर कोई ना कोई खाता डाल के उसको धर लिया जाएगा, नोटिस भेजे जाएंगे। पहले नैब और दीगर इदारों के बंद करने की बात हो रही है और ये अब नए इदारे जो है ये खोलने की। अब इसको कहा जाएगा कि खवातीन के हरासमेंट दूसरे, तीसरे, चौथे, इसके लिए बड़ा जरूरी था। और इसके अंदर ये पीका जो कानून है जो हर एक के खिलाफ इस्तेमाल होता है,
اب یہ جو ہے اس کے تحت ہونے جا رہا ہے۔ حامد میر کو قتل کی دھمکیاں جو ہے وہ ملی ہیں، یہ خبر آپ سن چکے ہیں، لیکن جتنا جیو نے رپورٹ کیا میں اتنے ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو دھمکیاں کہاں سے مل رہی ہیں، چونکہ اس وقت جو ایک پیج ہے اس کے تحت جو تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں مخصوص پارٹی کے، وہ بھی ان کے خلاف جو ہے وہ پراپیگیٹ کر رہے ہیں۔ حامد میر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حامد میر نے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سی پی جے کو بتایا کہ انہیں سوشل میڈیا پر قتل کی متعدد دھمکیاں ملی اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو سوشل میڈیا کی دھمکیوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی جانب سے حامد میر کی حفاظت یقینی بنانے اور آن لائن ہراساں کیے جانے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حامد میر گزشتہ ہفتے اسلام آباد پولیس کو دھمکیوں کی اطلاع بھی دی ہے، تاہم ابھی تک نہ ایف آئی آر درج ہو سکی اور نہ تحقیقات شروع کی جا سکی ہیں۔ تو حامد میر پولیس کو بھی بتا چکے ہیں اور کچھ ان کو تھریٹس ہیں، کچھ ان کے انفارمیشنز بھی ہیں، عمران ریاض بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ کون ہے یہ اس پہ مزید بات جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے متوقع طور پہ، چونکہ کنفرم نہیں ہے کہ کون ہو سکتے ہیں، اس پاسبلٹی پہ بات کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نگران حکومت اور نون لیگ کی حکومت یہ ایک ہی حکومت ہے، چونکہ پاکستانیوں کی معاشی تباہی اور بربادی انہوں نے مل کے کی ہے، جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ اب جب آج مسلم لیگ نون پر تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی یہ گندم درآمد کر لی اور یہ نگران حکومت نے کی، لیکن 8 دنوں کے اندر یوکرین سے جہاز آ گیا ہے، اون عباس پبی نے بڑا عام نکتہ اٹھایا ہے، جبکہ وہ 23 دن کے اندر پہنچتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کارروائی تو شہباز حکومت ڈال کے گئی تھی، اب رسمی طور پہ چیزیں رہتی تھی اور وہ نگران حکومت نے کی۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے حنیف عباسی اور انوار الحق کاکڑ یہ آج ایک اسلام آباد کے ہوٹل کے اندر ایک پروگرام کے اندر شریک تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ حنیف عباسی نے تقریر بھی کی، اس کے اندر گندم سکینڈل کا ذکر بھی کیا اور نگران حکومت کو مورد الزام بھی ٹھہرایا، ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب نکلے تو انوار الحق کاکڑ جو اس وقت قابض وزیر اعظم جو پاکستان کا رہا ہے، اس کی اور حنیف عباسی کی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ دونوں نے سچ بولا ہے، چونکہ پاکستانی عوام نے جو مینڈیٹ دیا اور تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس کے مطابق دونوں سچے ہیں۔ تو یہ ایسی لڑائی ہے جو اصل مالک ایک ہی ہیں اوپر، اور دو بھائیوں کی لڑائی اس لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی گزشتہ رات ایک نجی ہوٹل میں ہوئی ہے۔ حنیف عباسی اور سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے درمیان گندم سکینڈل پر تلخ کلامی ہوئی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں آپ چور ہو، گندم سکینڈل میں پیسے کھائے ہیں، حنیف عباسی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ARY نے بھی دی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں گندم معاملے پر ہم پر انگلی اٹھائی، کیا گرفتار کرنے آئے ہو؟ انوار الحق نے حنیف عباسی کو کہا فارم 47 پر بات کی تو آپ اور نون لیگ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی اب یہ انوار کاکڑ جو ہے وہ کہہ رہا ہے فارم 47 پر بات کی تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ایسا پاکستان کا جو ہے وہ شخص جو نگران وزیر اعظم تھا، اس کو بھی پتا ہے کہ الیکشن ہم نے چوری کیا ہے اور وہ تانا دے رہا ہے اس بات کا، تو یہ ایک جرم ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک مجرم نے ایک جرم کا اعتراف کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے، یعنی ایلیگیشن کہیں گے، ویسے تو پاکستانی پوری قوم کو پتا ہے کہ اس ایک معاملے پر انوار الحق کاکڑ کی گرفتاری بنتی ہے، لیکن جنہوں نے ان کو پالا پوسا، وزیر اعظم بنایا نگران، پھر قابض وزیر اعظم وہ پاکستان کے ہوئے، وہ یہ بات تو نہیں کریں گے۔ اس نے کہا جی یہ آپ ہمارے کھاتے میں گندم سکینڈل ڈال کے گئے ہیں، یہ آپ نے پیسہ کھایا ہے۔ اس نے کہا تم ووٹ چور ہو، تم فارم 47 کے تحت آئے ہوئے ہو، تو دونوں سچ بول رہے ہیں۔ تو یہ پاکستانی قوم کے لیے اچھی خبر ہے کہ یہ پہلا ٹاکرا ہوا ہے اور دونوں نے سچ بول کے بتایا ہے کہ گندم چور بھی ہیں اور ووٹ چور بھی ہیں، اور یہ دو بھائی جو ہے اب ان کی صلح بھی کروا دی جائے گی۔ اچھا، اب جو اگلی خبر ہے وہ ہے وہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے۔ یہ جو کونسل کا اجلاس ہوا ہے اس کا ایجنڈا تو جوڈیشل کونسل کا جو باقاعدہ طور پہ جو رولز ہیں ان کا جائزہ لینا تھا، لیکن اس کے اندر جو اصل معاملہ ڈسکس ہوا ہے
وہ معاملہ ہے جو ہے وہ آگے، چونکہ ایک پیکج آ رہا ہے، جوڈیشل پیکج، جس میں قاضی فائد عیسیٰ اور دیگر ججز کی کچھ جو ہے وہ فنش ہو جائیں گے، اور کچھ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے فائدہ اٹھائیں گے، ایکسٹینشن، جس کو ایکسٹینشن بل کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب اس پر مختلف آپشنز ہیں۔ اسناد ملک صاحب اور دیگر کورٹ رپورٹرز نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ سینئر گورنمنٹ آفیشل کنفرم that several proposals are under consideration, like a judicial reforms package, wherein the tenure of a chief justice can be for a fixed term or the maximum age limit of superior courts۔ یعنی ایک تو یہ آپشن ہے کہ جو بھی چیف جسٹس بنے بھائی 3 سال کے لیے وہ چیف جسٹس ہوگا۔ دوسرا آپشن یہ ہے اس کے اندر جو ڈسکس ہو رہا ہے کہ بھائی عمر جو ہے وہ 65 سے بڑھا کے 68 سال کر دی جائے ریٹائرمنٹ کی، جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے لیے یہ بھی ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ اب جو رولز کے اندر تبدیلی ہوگی، حکومت 2-3 نام، جیسے آرمی چیف کے لیے 3 نام بھیجے جاتے ہیں، 3 نام یا 5 بھیجے گی، اس میں سے ایک مرضی کا جو چیف جسٹس ہے وہ چوز کر لیا جائے گا، تو وہ حکومت کے رحم و کرم پہ ہوگا، اب وہ اسی کے تحت چل رہا ہوگا۔ تو یہ تو ایک، میں سمجھتا ہوں، ایک نیا رشوت کا بازار کھلے گا۔ چاہے جائے کہ یہ، بلکہ آرمی چیف کی جو یہ اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی یہ تبدیل کر دینا چاہیے، اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ مختلف آپشنز ہیں۔ تو لیکن یہ بتایا گیا ہے سورسز کی طرف سے کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی جائے گی، تو بات تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل میں بھی ہوگی، لیکن اب سینٹ کے انتخابات جب تک نہیں ہوں گے، چونکہ آئین میں ترمیم کرنی ہے، تو آئین میں ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ابھی تو اکثریت نہیں ہے، چونکہ خیبر پختونخوا کے جو الیکشنز ہیں وہ ابھی نہیں ہوئے، تو الیکشن ہوں گے تو پھر ممکنہ طور پر ان کے پاس جو ہے وہ اکثریت بھی آ جائے گی۔ تو یہ جوڈیشل کونسل کا جو آج اجلاس ہوا ہے، رولز کے حوالے سے اس کا ایجنڈا تھا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ وزیر قانون جو آدم نذیر تارڑ ہے، انہوں نے بتایا جی کوئی ترامیم ہو رہی ہے تو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ساری محنت ضائع ہو جائے، تو پھر جو ہے کہا گیا کہ دیکھا جائے گا۔ منصور علی شاہ نے اس پر بڑی محنت کی تھی، انہوں نے کہا جی یہ تو ہم آلریڈی اس پہ کر چکے ہیں بہت محنت سے۔ اس کے اندر اکثریت نے کہا کہ رولز کے اندر تبدیلی کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ حکومت نے ججز تعیناتی کے طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم پر کام شروع کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے ممکنہ آئینی ترمیم سے متعلق ججز تقرری جوڈیشل کمیشن ارکان کو آگاہ کر دیا ہے، اور بتایا گیا جی کہ آئینی ترمیم پر کام شروع ہے، تو لہذا کیا آئینی ترمیم سے کمیشن کی ساخت تبدیل ہو سکتی ہے؟ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا، تو بتایا کہ جی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے، قاضی صاحب کے لیے جلد شاید یہ اچھی خبر ثابت ہو، اور بہرحال اس معاملے کے تحت اب صدیق جان جو ہے وہ اپنے ذرائع کے حوالے سے انہوں نے تو ایسی خبر دی ہے جس نے ہلچل مچائی ہے، بلکہ قرآن بپا کر دیا ہے اسلام آباد کے حلقوں کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ترامیم ہوں گی اس کے تحت، چونکہ پہلے جو ججز ہیں وہ تو پرانے طریقہ کار کے تحت اپوائنٹ ہوئے ہیں، تو اب اس چونکہ جو وکلاء ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، تو مقابلے کے امتحانات کے تحت آنا ہے۔ کچھ جو ہے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کو امپاور کیا جائے گا، اور جو اپنے چیمبر اور رشوت کے تحت نئے جج اپوائنٹ کریں گے، تو ایک اور دھندا یہ بھی اطلاعات ہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، چونکہ اس وقت آدم نذیر تارڑ گروپ ہے، تو وہ اپنی پورے پاکستان، یہ بڑا مسئلہ ہے، یعنی وکلاء کے بھی دونوں گروپوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جو جیت جاتا ہے پھر وہ سارا اپنی مرضی کے ساتھ معاملات کو چلا رہا ہوتا ہے۔ ریٹائرڈ جج جو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ریٹائرڈ جج کا مطلب یہ ہے کہ اب قاضی صاحب اگر چیف جسٹس ہیں تو ریٹائرڈ جج جو پہلے تھا وہ انہوں نے اپنے منظور ملک جو ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی کے تحت لے آنا ہے، کل کو کوئی اور ہوگا تو وہ اپنا، وہ بھی اسی کا ووٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ترامیم ہے، لیکن 100 ججز جو ہائی کورٹس کے ہیں ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے، اور یہ 20-30 سالہ ایک مبینہ منصوبہ جس کا صدیق جان نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ابھی کنفرم خبر نہیں ہے، لیکن یہ اگر ایسا ہوتا ہے اور اس ترمیم کے اندر پچھلے ججز کو اڑا دیا جاتا ہے تو پھر یہ بڑی عجیب صورتحال ہوگی، اور یہ پھر ایک نیا کھاتا کھل جائے گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنبھالنا
پھر مزید مشکل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جج بھی اپنے، وکیل بھی اپنے، اور سارا کچھ اپنا ہے جی، لہذا اب وہ پنجابی میں جو کہتے ہوتے ہیں تن کے رکھو ان کو، تو یہ تو ناقابل قبول ہوگا خاص طور پہ ان حالات کے اندر۔ تو یہ ایک بڑی شاکنگ نیوز ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس پر مزید آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔